बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाब वक्त टुडे में खुश आमदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। ए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुनाफिक आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं तो कहते हैं, हम गवाही देते हैं कि आप यकीनन अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह ताला भी जानता है कि आप बिलाशुबा उसके रसूल हैं। लेकिन अल्लाह ताला गवाही देता है कि मुनाफिक कतई झूठे हैं, उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है। इसी तरह रोकते हैं अल्लाह की राह से, बेशक ये लोग बहुत बुरे करतूत हैं जो ये कर रहे हैं। सूरा अल मुनाफिकून की आयत नंबर 1 और 2 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको मुनाफिकत से बचने की तौफीक अता फरमा दे। कुरान पाक पढ़ने समझ कर पढ़ने इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमा दे। आज पीर है 18 रबीउस्सानी सन 1433 हिजरी, 12 मार्च सन 2012 है। आज के मौजूद मेहमान का आपसे तारुफ कराएंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है रेजिडेंट एडिटर रोज़नामा नवाब वक्त इस्लामाबाद जनाब जावेद सिद्दीक साहब। जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप बहुत शुक्रिया। आपकी इजाज़त से हम लीड स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का बयान है कि सदर को इस्तिस्ना मैंने नहीं दिया, तौहीन अदालत पार्लियामेंट पर लगनी चाहिए। स्विस हुकाम को ख़त लिखना होता तो अब तक लिख देते। वज़ीर-ए-आज़म, किसी से एडवाइस नहीं लूँगा, आइन को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, अदालत को तशरीह का इख्तियार है, आइन असर नौ मुरतब नहीं कर सकती। आइनी तरामीम की मंजूरी के वक्त किसी एक रुकन ने भी इस्तिस्ना पर एतराज़ नहीं किया। फ़ौज के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। मेमो स्कैंडल अंधेरे में काली बिल्ली तलाश करने वाली बात है। इंतखाबात 2012 में कराने की कमिटमेंट कभी नहीं की। जनूबी पंजाब पर करारदाद लाने की इजाज़त नहीं मिल रही। सेनेट इलेक्शन से पहले शहबाज शरीफ ने सीट एडजस्टमेंट से इत्तफाक किया, फिर चरागों में रोशनी ना रही। नेटो सप्लाई बहाली की डेडलाइन पूछने की जुर्रत अमरीका को भी नहीं हुई। गुफ्तगू लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने यह गुफ्तगू की है, और सबसे पहले इसी खबर पर हम राय लेंगे मोहतरम जावेद सिद्दीक साहब से। जावेद सिद्दीक साहब, अब एक नई मंतक वज़ीर-ए-आज़म सामने लाए हैं कि तौहीन अदालत पार्लियामेंट पर लगनी चाहिए और स्विस हुकाम को ख़त हरगिज़ वो नहीं लिखेंगे। क्या कहेंगे इस पर आप? ये जो इस वक्त तनाज़ा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट और मौजूदा हुकूमत के दरमियान स्विस अदालतों को ख़त लिखने के हवाले से, तो ये तनाज़ा जो है ये हल नहीं हो पा रहा। और वज़ीर आज़म ने एक मरतबा फिर ये बयान देकर नाज़रीन, जावेद सिद्दीक साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाया, उनसे हम राय ले रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के बयान के हवाले से, जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ फरमाया है कि स्विस हुकाम को ख़त लिखना होता तो अब तक लिख देते, और सदर को इस्तिस्ना मैंने नहीं पार्लियामेंट ने दिया है, इसलिए तौहीन अदालत तो पार्लियामेंट पर लगनी चाहिए। जावेद सिद्दीक साहब इस पर राय दे रहे हैं। जी जावेद साहब। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है, हम अगली खबर की जाने बढ़ेंगे। अगली जी सर, कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो इजाफी फिक्रा प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे कहा है लाहौर में बातचीत करते हुए, वो ये है कि इस वक्त जो अगर पार्लियामेंट पर तो अदालत लगनी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट ने सदर को इस्तिस्ना मौक़िफ़ है हुकूमत का जो वो हमेशा से एनआरओ की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से इख्तियार किए हुए है। सियासी जमातें जो है उन्होंने जब आइन में तरामीम हो रही थी तो उस वक्त इस्तिस्ना को क्यों खत्म नहीं किया? इसका मतलब यह है कि हुकूमत ने ये फिर फैसला कर लिया है तौहीन अदालत का नोटिस मौसूल होने के बावजूद कि वो स्विस अदालतों को खत नहीं लिखेगी। इसका मतलब यह हुआ कि अदालत ने यह तवक्को जो जाहिर की थी कि ठीक है प्राइम मिनिस्टर जो है वो बगैर एडवाइस के खत लिख दें। जो ताज़ा तरीन सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव था पिछले हफ्ते का, वो यही था कि आप खत लिख दें, आप एडवाइस पे ना जाए, क्योंकि पिछले हफ्ते का प्राइम मिनिस्टर ने अगर खत नहीं लिखा तो उनको लीगल एडवाइस उनकी जो वजारत कानून है उसने दी थी कि चूंकि सदर को इस्तिस्ना हासिल है इसलिए आप खत न लिखे। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका और दिया था कि आप खत लिख दें तो तमाम मामलात जो है खत्म हो जाएंगे, लेकिन लगता यह है कि परनाला वहीं पे है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल
واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی صورت خط نہیں لکھیں گے، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر انہوں نے ایک طرح سے عدالت پر ایک نکتہ چینی کی ہے کہ عدالت کو تشریح کا تو حق حاصل ہے، لیکن وہ کانسٹیٹیوشن میں یا آئین میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طرح سے جو کانفرنٹیشن ہے عدلیہ اور حکومت کے درمیان اس ایشو پر وہ جاری رہے گی۔ جی ٹھیک، بالکل صحیح۔ اور اگلی خبر ہے ناظرین، قندھار میں پیش آیا واقعہ۔ قندھار میں امریکی فوجی کی وحشیانہ فائرنگ، خواتین اور بچوں سمیت 17 شہری جاں بحق، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ حامد کرزئی، واقعہ المناک ہے، ذمہ داروں کو سزا دیں گے باراک اوباما۔ امریکی فوجی ضلع پنجوائی میں فوجی اڈے سے نکلا اور 2 قریبی گھروں میں گھس کر گولیاں چلا دی۔ مرنے والوں میں 9 بچے، 3 خواتین بھی شامل ہیں۔ متعدد زخمی ملزم نے خود کو امریکی حکام کے حوالے کر دیا۔ احتجاجی مظاہرے، امریکیوں کو علاقے میں جانے سے روک دیا گیا، فائرنگ جان بوجھ کر کی گئی۔ کرزئی، امریکی فوج سے وضاحت طلب، فوجی ذہنی طور پر پریشان تھا، بی بی سی بگرام بیس پر راکٹوں سے حملہ۔ کس طرح سے سر اس واقعے کو اینالائز کریں گے؟ امریکی فوجی نے وحشیانہ فائرنگ کی، خواتین اور معصوم بچوں سمیت 17 شہریوں کو جاں بحق کر دیا، ہلاک کر دیا۔ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ واقعہ کیا فرسٹریشن شو کرتا ہے امریکی فوجیوں کے اندر؟ اب وہ بھی ذہنی طور پر اتنے مفلوج ہو چکے ہیں، اتنے ان پر دباؤ ہے کہ اب عام شہریوں کو مارنا شروع ہو گئے ہیں وہ۔ جی بالکل، یہ واقعہ جو ہے یہ ان واقعات کی سیریز میں سے ایک ہے جو گزشتہ کئی سال سے افغانستان میں رونما ہو رہے ہیں۔ جب سے امریکی آئی ہیں اور اس وقت سے انہوں نے بے شمار ایسے واقعات جو ہیں ان کے ہاتھوں رونما ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر سویلین آبادی پر بمباری کر کے انہوں نے بہت سے افغان بے گناہ شہریوں کو قتل کیا، اور وقتاً فوقتاً اس طرح کے واقعات سامنے آتے رہے ہیں کہ ایک امریکی فوجی نے یا نیٹو فورسز نے ان کو قتل کر دیا۔ اور ایک انگریزی کی اصطلاح ہے ٹریگر ہیپی، یعنی ان کا مطلب یہ ہے اس کا کہ وہ کبھی کبھار اپنا جو ان کے پاس جو گن ہے اس کا لبلبہ دبا کر لوگوں کو مار کے اور خوش ہوتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ پلیئر کے لیے، صرف لذت لینے کے لیے امریکی فوجیوں نے جو ہے افغان صورتحال ہوتی رہی ہے۔ تو یہ تازہ ترین واقعہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ تو جاوید صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اب لذت لینے کے لیے افغانیوں کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ جہاں بھی جو بھی کوئی امریکی نظر آئے اس کو وہ ماریں اور ٹریگر ہیپی ہوں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں ایک تھے، اس کے پاس گن تھی اور اس نے خاص طور پر یہ قرآن کریم جلانے کا جو واقعہ رونما ہوا، اس کے بعد ایک افغان فوجی نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو امریکن فوج ہے، جیسے آپ نے کہا، وہ فرسٹریشن کا شکار ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ افغانستان میں اور عراق میں اس سے پہلے امریکی فوج جو یہاں پہ ڈپلائیڈ ہے اس میں خودکشیوں کا بہت رجحان بڑھا ہے، اور بہت سے فوجی جو ہیں ان کے خودکشی کر رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں وار ٹراما، اور یہ وار کہ اس کی دباؤ اور ایک نفسیاتی دباؤ جو ان کے اوپر ہے اور ایک خوف کی کیفیت ہے، ایک ہیجان ہے، اس سے یہ تنگ آ چکے ہیں۔ اور اب جتنا جلدی امریکہ جو ہے اپنی فوجیں یہاں سے نکال لے اتنا اس کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ روزانہ یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں اور یہ بڑے افسوسناک واقعات ہیں۔ قرآن کریم کا جلانا اور بے گناہ شہریوں کو قتل کرنا، اس کے ساتھ جو امریکہ کے خلاف غصے کی شدت ہے اور نفرت ہے، اس میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ یہ جو صورتحال ہے اس کا ازالہ کیا جائے، امریکہ اور نیٹو کی فورسز کو فوراً واپس کیا جائے۔ اور صدر اوباما نے تو گزشتہ اور کہا کہ یہ امریکہ کی پالیسی نہیں ہے اور امریکہ جو ہے اس پہ معافی مانگتا ہے۔ انہوں نے ایک طرح کا معذرت کا اظہار بھی کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک امریکی فوج رہیں گی اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہیں گے اور ان میں شدت آتی رہے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ جتنا جلدی بوریا بستر یہ گول کر کے یہاں سے نکل جائے اتنا بہتر ہے۔ جی ناظرین، اگلی خبر پاکستان میں احتجاج کے حوالے سے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف مذہبی جماعتوں کے ملک گیر مظاہرے، امریکی اور بھارتی پرچم نظر آتش۔ اہل حدیث یوتھ فورس کے کارکنوں کے لاہور، فیصل آباد، ناروال سمیت دیگر شہروں میں امریکہ کے خلاف نعرے، قرآن کی عظمت پر قربان ہونے کو تیار ہیں۔ مقررین تحریک حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کانفرنسیں منعقد کی۔ گستاخوں کو دندان شکن جواب دینے کی ضرورت ہے۔ مولانا امیر حمزہ اور دیگر چشتیہ میں طلباء اور شہریوں کی ریلی۔ دوسری جانب
پشاور میں افسوسناک واقعہ پیش آیا گزشتہ روز پشاور میں نماز جنازہ کے بعد خودکش دھماکہ، 15 جاں بحق 35 زخمی، متعدد زخمیوں کی حالت نازک۔ ڈپٹی اسپیکر خیبر پی کی اسمبلی خوشدل خان محفوظ رہے۔ صدر وزیر اعظم نواز شریف، شہباز شریف اور دیگر رہنماؤں نے اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ اور ایک اور خبر اسی سے ریلیٹڈ، ان دونوں پر پھر تجزیہ لیں گے کہ پاکستانی فوج نے طالبان کو پہاڑوں پر دھکیل دیا، محفوظ پناہ گاہیں ختم ہو گئی۔ جنرل میٹس، ایسی اقدار موجود ہیں جن کی بنیاد پر ہم مشترکہ اقدامات کر سکتے ہیں۔ اس بات پر اختلافات ہیں کہ کون دشمن ہے کون نہیں۔ سینٹ کمیٹی میں بیان، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت پیچیدہ ہیں مگر یہ تعلقات قائم رکھنا بھی بہت ضروری ہے، ہم پاکستان سے بھاگ نہیں سکتے۔ سینیٹر ایڈم اسمتھ کا یہ بیان ہے۔ پشاور میں جو واقعہ پیش آیا اس پر آپ کی رائے لینا چاہیں گے محترم جاوید صدیق صاحب، اور یہ بھی فرمائیے گا کہ گزشتہ روز افتخار حسین صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ ریئیکشن ہو سکتا ہے ان عناصر کی جانب سے جن کے خلاف آپریشن مختلف قبائلی علاقوں میں ایجنسیز میں جاری ہے۔ اور اب جنرل میٹس یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی فوج نے طالبان کو پہاڑوں پر دھکیل دیا ہے۔ کیا اسٹریٹجی ہے پاک فوج کی طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے، اور جو گزشتہ روز واقعہ پیش آیا ہے ان کو اگر انالائز کیا جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جو گزشتہ روز واقعہ ہے یہ اس طرح کے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان نے جب سے اس دہشت گردی کی جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، اس کی امریکہ کے ساتھ مل کر ہم نے جو انٹیلیجنس شیئرنگ کی اور جو مختلف آپریشنز کیے، اور پھر امریکہ نے دباؤ ڈالا ہماری فوج کے اوپر کہ آپ وزیرستان میں آپریشن کریں اور مختلف علاقوں میں آپریشن کریں، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے جو فوج ہے اور ہمارے جو سویلینز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے۔ آپ کو یقیناً پتا ہوگا کہ کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں جہاں مساجد شمار جانیں جو ہیں تلف ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ پشاور کے اندر مارکیٹ میں بہت بڑا دھماکہ ہوا، شہری جو ہے وہ جاں بحق ہوئے۔ کوئی بھی ایسا شہر پاکستان کا محفوظ اس طرح کے واقعات رونما نہیں ہوئے، اور یہ اس کا رد عمل ہے، یہ اس کا شاخسانہ ہے اس فیصلے کا کہ جو جنرل مشرف نے کا ساتھ دیں گے اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس کا بھگت رہے اس ساری صورتحال کو، اور ایک ملک میں امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ انتہائی مخدوش ہے، بگڑی ہوئی ہے، اور جب تک کہ ہم اس جنگ سے باہر نہیں نکلتے اس وقت تک یہ صورتحال جو ہے وہ جاری رہے گی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جو آپ نے سینٹرل کمانڈ، جو امریکی سینٹرل کمانڈ کے جو سربراہ کا بیان دیا ابھی پڑھا ہے، اس میں انہوں نے ایک طرح سے یہ کوشش کی ہے کہ جو تلخی ہے اس وقت پر پاکستان اور امریکی افواج کے درمیان اس کو کم کیا جائے۔ سپلائی بند ہو چکی ہے، اور حتیٰ کہ جو امریکی وزٹرز یعنی جو اعلیٰ سطح کے وفود ہوتے ہیں ان کو بھی کہا گیا کہ وہ پاکستان فی الحال نہ آئیں جب تک کہ ہماری پارلیمنٹ جو ہے امریکہ کے ساتھ مذاکرات اور امریکہ کے ساتھ جو سمجھوتے کی نئی شکل سامنے آنے تک آپ یہاں وزٹ نہ کریں۔ تو جنرل جیمز کی خواہش ہے کہ وہ کسی طرح پاکستان آئے۔ انہوں نے پچھلے دنوں ایک بریفنگ میں کہا تھا کہ وہ پاکستان جانا چاہتے ہیں اور جنرل کیالی سے ملنا چاہتے ہیں اور ان سے مل کر مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ امریکیوں کی خواہش ہے۔ مارک گراسمین جو خصوصی نمائندے امریکہ کے پاکستان افغانستان کے لیے، وہ بھی یہ خواہش ظاہر کر چکے ہیں۔ ہلری کلنٹن بھی یہ کہہ چکی ہے، لیکن پاکستان کی طرف سے ابھی ان کو گرین سگنل نہیں دیا گیا۔ تو یہ جو بیان ہے اس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ پاکستان کی فوج کی تعریف کی جائے کہ انہوں نے طالبان کو اور انتہا پسندوں کو پہاڑوں میں دھکیل دیا اور اب کوئی محفوظ ٹھکانے وہاں نہیں رہے۔ ایک طرح سے وہ جو ایک پہلے الزام لگاتے رہے کہ جی یہاں پہ محفوظ ٹھکانے ہیں اور ان کو پشت پناہی حاصل ہے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی، اس سے یہ بیان ذرا ہٹ کے ہے، اور یہ کوشش ہے کہ پاکستان کی فوج اور سیکیورٹی فورسز کو کسی طرح خوش کیا جائے اور یہ جو موجودہ کشیدگی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ جی جاوید صاحب، اسی کشیدگی کے حوالے سے ایک سوال بھی آپ سے پوچھنا چاہیں گے۔ امریکی میڈیا یہ بار بار کہہ رہا ہے اپنی خبروں میں، خاص طور پر ظہیر الاسلام صاحب کی ڈی جی ایس آئی تعیناتی کے حوالے سے خبروں کو بہت ہائی لائٹ کیا گیا ہے امریکی میڈیا میں، اور یہ کہا گیا ہے کہ شجاع پاشا صاحب کے دور میں پاک امریکہ تعلقات خراب ہوئے تھے، لیکن اب ظہیر الاسلام صاحب کے آنے کے بعد پاک امریکہ تعلقات سی آئی اے اور آئی ایس آئی کے تعلقات بحال ہو جائیں گے، نیٹو سپلائی بھی بحال ہونے کی توقع ہے۔ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
میرا خیال ہے یہ ان کی خوشگوانی ہے. دیکھیں کوئی بھی ملک اور کوئی بھی جو پالیسی ہے وہ افراد کی مرہون منت نہیں ہوتی. جب ایک پالیسی بنا سوچ کار فرما ہوتی ہے, ایک پاکستان کا مفاد ہوتا ہے اور بہت سے دماغ, بہت سے لوگ مل کر وہ پالیسی تشکیل دیتے ہیں اور وہ پالیسی ہوتی ہے. کسی ایک کے آنے سے اس طرح پالیسیاں شرائط پہ ہم تعاون کر رہے ہیں اس جنگ میں, اس پر اثر نو غور ہونا چاہیے, اس پر اتفاق رائے ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ یہ جو ایسی ناروا شرائط جو کہ جنرل مشرف کے دور سے چلی آ رہی ہیں, اس معاہدے کو اثر نو اس پر غور ہونا چاہیے, اس کو تبدیل کیا جانا چاہیے, نئی جو ہے شرائط اور ٹرمز آف انگیجمنٹ وہ آنی چاہیے, اور اس پہ اتفاق رائے. میں نہیں سمجھتا کہ امریکی میڈیا جو ہے یہ صحیح اسیس کر رہا ہے کہ جو نئے DGISI ہوں گے وہ پورے کا پورا جو پالیسی کا ایک پیراڈائم ہے اس کو شفٹ کر دیں گے یا اس میں ایک تبدیلی ایسی لے آئیں گے جو بالکل جوہری تبدیلی ہوگی. پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے, سیکورٹی پالیسی ہے, اس سے غور و فکر کے ساتھ بنایا جاتا ہے, اور جب ایک دفعہ طے کر لیا جاتا ہے تو کسی ایک فرد کے آنے جانے سے نہیں اس میں فرق پڑے گا, بلکہ جو مجموعی ہمارا قومی مفاد ہے اس کے تناظر میں پالیسی جو ہے بنائی جاتی ہے. بالکل صحیح فرمایا سر. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ہمیں بریک کے لیے جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاک ترک تعلقات کے حوالے سے. اس پر آپ کی رائے بھی شامل کی جائیں گی اس پروگرام میں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین پاک ترکی تعلقات کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. میر استنبول کا لاہور آمد پر فقید المثال استقبال, محبت کا پیغام لے کر آیا ہوں قادر توباش. ترکی کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو مزید فروغ ملے گا, یہ کہنا ہے شہباز شریف صاحب کا. ترک کمپنیوں کے اشتراک سے صفائی کے منظم اور جدید نظام کا آغاز کر دیا. لاہور کو دنیا کا خوبصورت ترین اور باغوں کا شہر بنایا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب معزز مہمانوں کو حضوری باغ میں عشائیہ بھی دیا گیا. یورپی ممالک کی طرح ہم بھی ایک ہو جائیں تو ترقی کی منازل تیزی سے طے کر سکتے ہیں. خطاب ہم اپنے تجربات پاکستان سے شیئر کریں گے. قادر توباش. نیو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح بھی کیا گیا ہے, اور ہمارا نمبر ہے 0423631269. آپ کال بھی کر سکتے ہیں, اور مجھے بتایا گیا کہ پہلے کالر بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. خواجہ جو بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی خواجہ صاحب. ہلو جی فرمائیے. اچھا, بات یہ ہے کہ یہاں پر جو جمہوریت کا مفہوم ہے نا, تمام جماعتیں کہتی ہیں کہ ہمیں بلا شرکت غیر تباہ ملک کا حکمران بنا دو, یہ جمہوریت ہے. حالانکہ اسلام کے اندر جب آپ کا گھر جل رہا ہو آپ کو نمازیں توڑ دینے کا حکم ہے. ہمارا گھر جل رہا ہے اور یہاں پر سینٹ میں منڈی لگائی جا رہی ہے, بولی لگائی جا رہی ہے, اور اپنا شملہ اونچا کرنے کے لیے کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم سب سیاستدان بیٹھ جاتے اور کہتے کہ بھائی ہم نے ملک کو بچانا ہے, ہمیں یہ نہیں چاہیے صدارتیں, وزارتیں, سینٹ کی سیٹیں, تب ہمارا ملک کامیاب ہوتا. بہت شکریہ آپ کا خواجہ انجم صاحب. اس پر ہم رائے لیں گے. محترم جناب جاوید صدیق صاحب. جاوید صاحب, خواجہ انجم صاحب نے فرمایا کہ جب گھر جل رہا ہو تو اسلام میں نماز چھوڑ دینے کا بھی حکم ہے, لیکن اب ملک جل رہا ہے. اب بتائیے کہ اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک طرف منڈی لگی ہوئی ہے, سیاستدان بک رہے ہیں, دو جانب آج سینٹ کے نئے اراکین بھی حلف اٹھائیں گے. اس تمام صورتحال میں آپ کی رائے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو رائے ہے وہ ایک عام پاکستانی کی رائے ہے, اور پاکستانی لوگ جو ہے وہ سوچتے ہیں اور ان کو دکھ ہے کہ ہمارے جو سیاسی لیڈرز ہیں اور ہمارا جو سیاسی نظام ہے اس میں وہ تمام تر خرابیاں موجود ہیں جو لوگوں کو بہت زیادہ پنچ کرتی ہیں یا ان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ ایک شفاف جمہوری نظام ابھی تک قائم نہیں ہو سکا. انہوں نے کہا کہ جی سینٹ میں جو لوگ ہیں منڈی لگی ہوئی ہے, یہ بالکل درست بات ہے, اور اس کا نوٹس بھی لیا جا رہا ہے, میڈیا میں بات ہو رہی ہے, اور یہ بات کھل کے سامنے آ رہی ہے. اور یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے کہ جب سینٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں ایک بولی لگتی ہے, اور کچھ علاقوں کے جو سینیٹرز ہیں خاص طور پر وہ منتخب ہونے کے لیے بہت بھاری سرمایہ کاری کرتے ہیں. تو یہ ایک اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ پاکستان میں ابھی تک شعور کی وہ سطح ہم نہیں چھو سکے کہ جہاں ایک جمہوری نظام کو ہم بالکل
ट्रांसपेरेंट तरीके से, शफाफ तरीके से। सही, जमहूरी निज़ाम की बात की जाए सिद्दीकी साहब, आजकल ये बात बहुत वाज़े तौर पर दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी वुज़रा हैं उनकी जो ज़ोर है, उनके बयानात की जो शिद्दत है वो मेहरान गेट स्कैंडल की जानिब है, और वो कह रहे हैं कि दीगर सियासतदानों ने करप्शन किया। लेकिन जब मीडिया उनसे सवाल पूछता है कि आप NRO फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं करते, करप्शन तो आपने भी की है, स्विस बैंकों में जो पैसा है वो तो उस तमाम रकम से ज़्यादा है जो कि मेहरान बैंक स्कैंडल के ज़रिए से तकसीम किया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ना, ये भी एक हमारी कौमी तारीख का एक अलमनाक बाब है कि मेहरान स्कैंडल भी हुआ और जो फौज और आला इदारे हैं हमारे, वो किस तरह सियासत में मुदाखलत करते रहे और मैनिपुलेशंस करते रहे हैं कि पसे पर्दा रह के वो सियासत में किस तरह का किरदार अदा करते रहे हैं। लोगों के मैंडेट की बजाय वो अपने लोग, खास तौर पे जो उनके मखसूस लोग थे, उनको मुसल्लत करने की कोशिश की जाती रही है। ये सारी चीजें अब तश बाम हो रही हैं, सामने आ रही हैं, और ये हमारे लिए इसमें लेसन्स हैं कि हम लर्न करें कि किस तरह हमने अगर माजी में गलतियां की हैं तो उससे हम जान छुड़ा सकते हैं। जहां आपका सवाल था कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चूंकि बहुत ज्यादा दबाव में है NRO के हवाले से, और वो अमल दरामद नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि क्यों नहीं आप अदलिया के अहकामात की उनकी पैरवी नहीं कर रहे, उन पर अमल दरामद नहीं कर रहे। तो उनको एक ये जो असर खान साहब की पटिशन है, इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का अमल है और सुप्रीम कोर्ट ने जो हियरिंग की है उसमें जो यूनुस हबीब का बयान है, वो एक तरह से उनको एक मौका हाथ आ गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि वो इसको एक्सप्लॉइट करे। इस पर मुस्लिम लीग नून ने, जावेद साहब, ये बयान भी है उनका कि यूनुस हबीब जरदारी साहब के कारिंदे एलामिया मुस्लिम लीग नून कौम जानती है, वो रातों रात बैंक के मालिक कैसे बने। इस पर भी आप राय लेंगे? पहले कॉलर भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं ये बात कहना चाहूँगी कि ये ठीक है कि जरदारी साहब भी वही है और जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून कहती है कि जी हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, बाकियों को हम जानते हो कैसे। ये बड़ा स्ट्रेंज सी बात है। दूसरा, मेमो गेट इन सबको पसंद नहीं आया कि जी वो क्यों खुला, उसको फौरन बंद कर दे। जनरल पाशा जैसे करेक्ट बंदे को, वो खुद भी कह रहे थे आई वांट टू लीव इट, लेकिन इन्होंने भी कहा कि वी डोंट नीड यू। तो ये इनको गलत निज़ाम चाहिए और ये भरपूर कोशिश में है कि ये गलत निज़ाम हम किसी तरीके से बचा सकें। थैंक यू वेरी मच जी। गलत निज़ाम को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। सर जावेद साहब, आपने मुलाहिज़ा फरमाई होगी कॉल इस तमाम सूरत हाल पर, और कॉलर की जो कॉल है उनका सवाल है, इस पर आपकी राय? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो खातून ने बात की है वो दुरुस्त बात है, लेकिन इसमें इस तमाम में जैसे कहते हैं ना सब नंगे हैं। सवाल ये है कि क्या पीपल्स पार्टी जो है उसने 93 के अंदर उस वक्त की फौजी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने में किरदार अदा नहीं किया? अगर किया था, मोहतरमा जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा उन्होंने एक लॉन्ग मार्च किया था और उसके पीछे, उस लॉन्ग मार्च के पीछे एस्टेब्लिशमेंट थी और 2 सूबों के वज़राए आला भी उनके साथ थे और उन्होंने नवाज शरीफ की मुंतखब हुकूमत को खत्म किया। नवाज शरीफ साहब ने भी पीपल्स पार्टी की मुंतखब हुकूमत के खिलाफ इस तरह की जो है की थी एक तरह की कार्रवाई और उसमें शरीक थे। अब सवाल ये है कि कोई भी इसमें बरी ज़िम्मा नहीं करार दिया जा सकता। अब तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने इसको फैसला करना है इसका। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ये मिसाक़ जमहूरियत हुआ था और जिसमें उन्होंने फैसला किया था कि अब हम में से कोई भी जमात फौज के साथ या किसी एस्टेब्लिशमेंट की ग्रुप के साथ मिलकर दूसरी जमात को डिस्टेबलाइज नहीं करेगी, उसकी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश नहीं करेगी और जमहूरी निज़ाम को हम बाहमी मशावरत के साथ और जमहूरी उसूलों के मुताबिक चलाएंगे। अगर इस मिसाक़ जमहूरियत पर अमल होता है लेटर एंड स्पिरिट के साथ, तो फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो मुस्तहकम होगी। और माजी के जो ये इन्होंने इस तरह के जो ऑपरेशंस होते रहे, खुफिया और पसे पर्दा साजिशें होती रही हैं, इन साजिशों का दौर अगर अब गुजर गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब ये सारी चीजें एक्सपोज हो चुकी है, तो अब आगे चलना चाहिए और आगे चलकर इस मुल्क में जमहूरियत को शफाफ तरीके से कायम करना चाहिए और लोगों की ख्वाहिशों और उनके जो दिए हुए वोट है उनके मुताबिक जो है लोगों को फैसले करने चाहिए। और ये जो मुदाखलतें होती रही हैं, इंटरवेंशंस होती रही हैं पीछे से और मुख्तलिफ तरीकों से जो स्ट्रिंग पुलिंग होती थी, वो अब खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल सही। शाहिद साहब की कॉल भी सर हम शामिल करना चाहेंगे, फिर आपसे राय भी लेंगे। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फरमाइएगा। देखिए सर, गुजारिश ये है कि भारत मीडिया पर खबर आई है कि भारत जो है वो मकबूजा कश्मीर में
ریور لنک منصوبہ کوئی شروع کر رہا ہے جس کے تحت پاکستانی جو دریا ہے چناب اس کو کسی بھارتی دریا سے غالباً لنک کیا جائے گا اور پاکستان کا پانی سے پاکستان کو محروم کرنے کے لیے وہ ہر جتن کر رہا ہے. اور دوسری طرف ہمارے وزیر اعظم کا حال یہ ہے کہ وہ ان کو یا تو نئے صوبے بنانے کی فکر ہے یا سرائیکی صوبے کی فکر ہے, اور یہ جو اتحادی ہیں ان کے یہ بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی صوبہ بنانے کے اور پاکستان کے ایک طرح سے حصے بکھرے کرنے کے چکر میں ہیں. تو پھر کون دشمن کا کام زیادہ آسان کر رہا ہے, یہ ہمارے حکمران ہیں یا یہ پاکستان کے دشمن ہیں؟ یہ تو امریکہ اور انڈیا سے بھی زیادہ پاکستان کے دشمن لگتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا شاہد صاحب, آپ نے کال کی. جی جاوید صدیق صاحب, پانی کے معاملے پر گزشتہ نوید قمر صاحب کا بھی بیان تھا کہ کالا باغ ڈیم پر ہم نے بہت ٹائم ضائع کر دیا, مزید ڈیم بنانے چاہیے, لیکن دوسری جانب بھارتی سپریم کورٹ نے جس طرح سے آرڈرز دیے ہیں کہ تمام جو پانی ہے مقبوضہ کشمیر کا وہ چرا لیا جائے ایک طرح سے اور اس کو چھین لیا جائے پاکستان سے, کیا کہیں گے اس پر؟ ہماری حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ یہ بالکل بہت بڑا ایشو ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان جو ہے ایک بہت بڑی سازش کر رہا ہے کہ پاکستان کو اس کے حصے کے پانی سے محروم کیا جائے. یہ جو تازہ ترین سازش سامنے آئی ہے کہ ریور لنک منصوبہ جس کا یہ ذکر کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ پاکستان اور ہندوستان کے دریاؤں کو آپس میں ملا دیا جائے. مقصد یہ ہے کہ وہ جو ٹریٹی ہے جو سندھ طاس سمجھوتا ہے جس کے تحت پاکستان اور ہندوستان کے درمیان پانی کی تقسیم ہوئی تھی, اس تقسیم کو بھی ختم کر دیا جائے. اور وہ سمجھوتا ایک طرح سے اس کو وہ سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو اس کے حصے کا جو پانی ہے وہ اس سے محروم کر کے پاکستان کی زراعت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. یہ جو صورتحال ہے یہ افسوسناک ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس ہندوستان نے جتنے بھی ڈیمز بنائے ہیں, بغلیار ڈیم تھا اور اس کے بعد جو دوسرے ڈیم اس نے تلبل پروجیکٹ جسے کہتے ہیں وہ بھی تھا, یہ سارے پروجیکٹس جو ہے یہ پاکستان کی ایک طرح سے عدم دلچسپی کی وجہ سے مقبل ہوئے. پاکستان اگر بر وقت ایکشن لیتا, پاکستان اگر اس کے اوپر اپنے رد عمل کا اظہار کرتا, اور اس میں ورلڈ بینک گارنٹر ہے اور ورلڈ بینک کے گارنٹی ہے اس میں کہ وہ ہندوستان اس سمجھوتے کی وائلیشن نہیں کرے گا, لیکن پاکستان نے بر وقت فیصلے نہیں کیے اور ڈیلیڈ رسپانسز کی وجہ سے, بیلیٹڈ رسپانسز کی وجہ سے ہندوستان کو یہ حوصلہ ملا کہ وہ یہ ڈیم بنائے. اور جب وہ مکمل کر کے ہمیں ایک طرح سے وہ کہتا ہے کہ اب تو یہ ڈیم مکمل ہو چکا ہے, اب کیا ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے ہمیں ایک بڑی پرو ایکٹیو پالیسی بنانی پڑے گی, ایک بڑی مؤثر اور فعال پالیسی بنانی پڑے گی اور عالمی سطح پر اس مسئلے کو اجاگر کرنا پڑے گا. اور اس پہ دیکھیں یہ کہا جا رہا ہے کہ واٹر وارز ہوں گی, آئندہ مستقبل کی جو جنگیں پانی پہ لڑی جائیں گی. تو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اس ایشو پہ جنگ ہو سکتی ہے. تو پاکستان کی معیشت کا انحصار جو ہے انہی دریاؤں اور اسی پانی پہ ہے, اور اگر یہ معیشت ہماری تباہ ہو جاتی ہے, قوم جو ہے وہ کیا کرے گی؟ اس کا رد عمل یہی ہوگا کہ ٹینشن بڑھے گی اور ایک جنگ کی نوبت آ سکتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عالمی برادری کو بھی پاکستان کو اور اس کے دوستوں کو بھارت کو پریشرائز کرنا چاہیے اور پاکستان کی حکومتوں کو ایک اس بارے میں ایک بڑی حساسیت کے ساتھ ایک پرو ایکٹیو پالیسی جو ہے وہ بنانی چاہیے, ورنہ یہ مسئلہ جو ہے بہت ہی سنجیدگی اور بہت زیادہ یہ گمبھیر صورت اختیار کر سکتا ہے. بالکل صحیح فرمایا جاوید صدیق صاحب نے تمام کالرز کے مشکل, لیکن ایک خبر آپ تک ضرور پہنچانا چاہوں گا, اس کے بعد کالم کی جانب بڑھیں گے کہ صارفین سے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی وصولی کے احکامات, اس ماہ بجلی کے بل 4 سے 5 گنا زیادہ آئیں گے, تیار ہو جائیے. اگست میں خرچ ہونے والے یونٹس پر 3 روپے سے زائد کے حساب سے مارچ کے بلوں میں چارجز وصول کیے جائیں گے, اور یہ عوامی حکومت کا ایک اور تحفہ ہے جس کا نعرہ ہے روٹی کپڑا اور مکان, اور جس کے بارے میں وزیر اعظم نے گزشتہ روز ایک صحافی کے سوال کے جواب میں کہا کہ عوام ہماری نیتیں دیکھ رہے ہیں, ہمارے نعروں کو نہیں دیکھتے. بڑھیں گے آج کے نواب وقت کالم کی جانب. آج کا کالم ڈاکٹر حسین احمد پراچا صاحب کا کالم ہے, حکم ارضاء کے عنوان سے لکھتے ہیں. آج انہوں نے لکھا ہے استاد کو سلامی. لکھتے ہیں قارئین کو یاد ہوگا کہ کوئی 2 برس قبل میں نے اپنے ایک کالم میں استاد کو سلامی پیش کرنے کا ایک بڑا دلنواز واقعہ لکھا تھا. راولپنڈی کا ایک نوجوان جب جسٹس کے مرتبے پر پہنچا تو اسے حفاظت کے لیے حکومت کی طرف سے گارڈ مہیا کی گئی. جسٹس کو جب گارڈ کی طرف سے پہلی سلامی دی گئی تو اس نے کہا کہ سلامی کا اصل مستحق بھابڑا بازار راولپنڈی کا وہ بوڑھا استاد ہے جس نے پرائمری اسکول میں مجھے ابتدائی تعلیم دی اور مجھے آدمی سے انسان بنا دیا. چند روز پہلے سرگودا کے قصبے مڈ رانجھا کے پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ایک 62 سیاستدانوں کی امام پر کچھ ظالموں نے قصبے کے بازار میں ایک بوڑھے استاد نفیس خان پر بدترین تشدد کیا.
انہوں نے نفیس خان کی ٹانگیں توڑ کر اسے زد و کوب کر کے غلیظ گالیاں دے کر اور تدریس جیسے مقدس پیشے کی تذلیل کر کے اپنے پرتشدد انداز میں استاد کو سلامی دی۔ اس سے پہلے ایک سلامی وحیدہ شاہ نے دی تھی ایک ٹیچر کو جو کہ پریزائڈنگ آفیسر کے طور پر کام کر رہی تھی، اس کی سزا تو انہوں نے بھگت لی۔ اب اس حوالے سے بھی ہم جاننا چاہیں گے محترم ڈاکٹر حسین احمد پراری صاحب سے جو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، یہ پیپلز پارٹی کی جانب سے جعلی پن آپ نہیں سمجھتے کہ استادوں کے خلاف کچھ زیادہ ہی کھل کر سامنے آ رہا ہے؟ جی بالکل، جو ہے وہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بظاہر پیپلز پارٹی نام عوام کا لیتی ہے، لیکن اصل میں وہ خواص کی پارٹی ہے۔ بظاہر وہ یہ کہتی ہے کہ ہم مزدوروں کی پارٹی ہیں، لیکن اصل میں وہ سرمایہ داروں کی پارٹی ہے۔ بظاہر وہ کہتے ہیں کہ ہم کسانوں کی پارٹی ہیں، لیکن اصل میں وہ جاگیرداروں اور وڈیروں کی پارٹی ہے۔ اور اس کا جو ہے وہ قدم قدم پر یہ ریفلیکشن نظر آتا ہے۔ وحیدہ شاہ کا واقعہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ساری دنیا نے مذمت کی، پاکستان سے مذمت ہوئی، پاکستان سے باہر مذمت ہوئی، میڈیا نے مذمت کی، ٹیچرز نے مذمت کی، پارلیمنٹیرینز نے کی، پولیٹیشین نے کی، لیکن پیپلز پارٹی کے کسی ایک آدمی کو توفیق نہیں ہوئی۔ بلکہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے احتجاج کیا اس پر جب سزا انہیں دی گئی تو۔ جی، اور ہاں بالکل آپ نے صحیح یاد دلایا کہ جب سزا دی گئی تو اس پر احتجاج کیا گیا۔ کیا یعنی یہ کہ ایک ویٹ دیتا ہے ایک ملک کے صدر کو، ایک ملک کے وزیر اعظم کو، کہ ان کے جو ہے اور سرکاری ڈیوٹی پر گیا ہوا ٹیچر، یعنی وہ عام حالات میں بھی ٹیچر کا تقدس مرہوز خاطر رکھا جانا چاہیے، لیکن سرکاری ڈیوٹی پر یہی کچھ مڈ رانجھا میں ہوا کہ انہوں نے کھلی کچہری میں ڈی پی او کے کہنے پر کہ آپ بتائیں، کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ کھرا تلاش کریں، وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں، اور اصل مجرمین کی طرف جائیں۔ اتنی بات کہی، اس پر جو ہے ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ ڈی پی او نے باخر لوگوں کے خلاف مقدمہ قائم کیا، تو ایک وفاقی وزیر نے اپنے اثر رسوخ کو استعمال کر کے ڈی پی او کا تبادلہ جو ہے وہ گلگت کروا دیا۔ اب بتائیے اس کے بعد کیا پیپلز پارٹی کو عوام کا نام لینے کا استحقاق حاصل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ رائٹ، یہ سوال ہم عوام کے لیے ہی چھوڑتے ہیں کہ عوام خود اپنے ووٹ کے ذریعے سے فیصلہ کریں کہ وہ کس کو الیکٹ کریں گے اور کون ان کے نعروں پر اپنے منشور پر عمل درآمد کرتا ہے اور کون عوام کے لیے کام کرتا ہے اور کون اساتذہ کرام کی عزت کرتا ہے۔ اور ناظرین، بڑھیں گے آج کے نوائے وقت ادارے کی جانب۔ آج کا نوائے وقت اداریہ وزارت داخلہ کی جانب سے اہل سنت والجماعت اور دیگر مذہبی تنظیموں پر پابندی اور اس کا ممکنہ رد عمل ہے۔ کیا حکمران امریکی خوشنودی کی خاطر ملک میں نیا فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ سوالیہ نشان۔ وفاقی وزارت داخلہ نے مبینہ طور پر فرقہ واریت اور لسانیت میں ملوث 4 مذہبی جماعتوں اور گروپوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس سلسلے میں گزشتہ روز وزارت داخلہ کی جانب سے متذکرہ جماعتوں کو، جن میں اہل سنت والجماعت، شیعہ طلبہ تنظیم، پیپلز امن کمیٹی اور TNA گلگت شامل ہیں، انسداد دہشت گردی ایکٹ کے شیڈول میں 1 میں شامل کر کے ان پر پابندی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا، جبکہ اہل سنت والجماعت پر پابندی کی بنیاد پر الحرمین فاؤنڈیشن رابطہ ٹرسٹ پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ آخری لائنز یہ کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال پہلے ہی انتہائی مخدوش ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت اور اس سے وابستہ تنظیموں پر پابندی عائد کرنے کا رد عمل ملک میں مزید افراتفری، انتشار اور عدم استحکام پر منتج ہو سکتا ہے۔ اس لیے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور امریکی مفادات کی نگہداشت کرتے کرتے ملک کی سالمیت کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے۔ جاوید صدیق صاحب سے اس اداریہ پر رائے لینا چاہیں گے۔ جاوید صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکی ایجنڈے کے تحت پاکستان کو بھی شام بنانے کی تیاریاں کر رہی ہے موجودہ حکومت؟ دیکھیے، یہ جو امریکہ کی مداخلت ہے اور غیر ملکی مداخلت پاکستان کے اندر، یہ بہت زیادہ ہو چکی ہے اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور جنرل مشرف نے اپنے دور میں ایک تقریر میں کوئی 12 سیاسی جماعتوں کے اوپر پابندی مذہبی جماعتوں پر پابندی لگا دی تھی، اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ جماعتیں جو ہیں یہ جہاد کا پرچار کرتی ہیں اور آپس میں فرقہ واریت جو ہے اور نفرت جو ہے اس کو پھیلاتی ہیں۔ اور اس کے باوجود پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ فرقہ واریت کے واقعات ہوئے، تشدد ہوا، بے شمار لوگ مارے گئے، بام بلاسٹ ہوئے، حملے کیے گئے، اور یہ صورتحال جو ختم ہوتی نظر نہیں آتی۔ اور یہ بنیادی طور پر جو غیر ملکی مداخلتیں ہیں ان کا نتیجہ ہے، اور جب تک پاکستان کو اس مداخلت سے پاک نہیں کیا جائے گا اور پاکستان کو اپنے مسائل خود جب حل کرنے شروع کرے گا اور ایک اتفاق رائے کے ساتھ ایک
कंसेंसस के साथ मसले हल नहीं होंगे उस वक्त तक की सूरत हाल जारी रहेगी। अच्छा, रहमान मलिक साहब का बयान भी जावेद सिद्दीकी साहब आज की नवा वक्त में छपा है कि वो कहते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात पर पाबंदी नहीं, नोटिफिकेशन जाली है। रहमान मलिक साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ना, इन्होंने अब ये रिट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन असल बात ये है कि ये खबर सबसे पहले बीबीसी ने दी थी और उनकी वेबसाइट पे ये खबर अब भी मौजूद है और उसकी नोटिफिकेशन जो है वो मौजूद है। अगर ये जाली था तो इस वक्त उसी वक्त इसकी तरदीद कर देते, लेकिन बाद में इन्होंने इस जमात को के ऊपर पाबंदी लगाने के बाद फिर इन्होंने 2-3 और ग्रुप्स को ऐड कर लिया उसमें ताकि उसको बैलेंस किया जाए। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि पाबंदियां लगाने से ये मसला हल नहीं होगा। इसके लिए एक बड़ी जामे हिकमत अमली चाहिए और इसमें हमारे जो उलमा हैं, हमारे जो सियासतदान हैं और उसके हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन सबको मिलकर इसमें अपना रोल प्ले करना होगा। और ये जो एक मजहबी मुनाफरत है और खासतौर पर जो मैंने जैसे अर्ज किया कि गैर मुल्की मुदाखलत की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बहुत शुक्रिया आपका जावेद सिद्दीकी साहब, वक्त की कमी है। इंशाल्लाह अगले नशिस्त में मज़ीद गुफ्तगू भी होगी आपसे। वेरी मच, आप आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू रहे। हम डॉक्टर हुसैन अहमद पराची साहब के भी मशकूर हैं कि उन्होंने टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया। आखिर में फरमाने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह कि मैं यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान उनका ममनून रहेगा और उनकी याद हमारे दिलों में हमेशा ताज़ा रहेगी, जिन्होंने इस मकसद के लिए अपने जानें दी और वो अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं। इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। शाम रोमान के नवाब टुडे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।